الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. افتطمعون، کیا پس تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ایک گروہ ان میں سے ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد جو انہوں نے سمجھ لیا اس کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ملتا ہے ان کا بعض کو، یعنی آپس میں جب الگ ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو بات اللہ نے تمہیں بتائی ہے، تم پر کھولی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ حجت قائم کریں تمہارے خلاف اس بات کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون، اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وانہم الا یظنون، وہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمان کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सूरतुल बक़रा का 9वां रुकू आयत नंबर 75 से लेकर 78 तक आपके सामने तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मुताबिक सही बयान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बनी इसराइल को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत दे रहे हैं, उसमें उन पर किए गए इनामात उनको याद दिलाए, उनकी कोताहियों पर जो अल्लाह की पकड़ आई वो अल्लाह ने याद दिलाई, और उनके आबा व अजदाद की अहकामात इलाहिया में टाल मटोल को बयान किया और उन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दावत दी। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने उनके 5 ग्रोहों का ज़िक्र किया जिनको ईमान की तौफ़ीक नहीं होगी उनकी हरकत और उनकी आदात की वजह से। आज के सबक में हम 3 ग्रोहों का तज़किरा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और 2 का कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको इतनी तफसील से बात समझाई गई, क्या ईमान ले आए? फरमाया नहीं, न ईमान लाए, न इनके ईमान लाने की उम्मीद रखो, क्योंकि जिस बंदे की हालत ये हो जो अभी अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, वो ईमान कैसे लाएगा? पहला ग्रोह इनका वो है कि जो अल्लाह की किताब तौरात को पढ़ता है, समझता है और फिर उसमें तहरीफ कर देता है, तब्दीली कर देता है, अपनी मर्ज़ी की बातें उसमें दाखिल कर देता है और कहता है ये भी अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की तरफ से है। जो जानबूझ के इतना बेईमान हो जाए कि अल्लाह की किताब को बदलने की कोशिश करे, अब बताओ उसको ईमान की तौफ़ीक कैसे होगी? उसकी इतनी घटिया सोच है और वो इतना ईमान से दूर जा गया है कि अब उसे ईमान की तौफ़ीक रखना, उससे ईमान की उम्मीद ही रखना, ये भी गलत है। अल्लाह फरमाते अफ़ततमऊना, क्या पस तुम उम्मीद रखते हो ए अहले ईमान, तुम्हें उम्मीद है कि अन युमिनू लकुम, कि वो ईमान ले आएंगे तुम्हारे लिए। अन युमिनू के 2 माने हो गए। एक माना तो वही ईमान है जो अल्लाह की तौहीद पर, रिसालत पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, जिसको हम ईमान कहते हैं, कि वो ईमान ले आएंगे। और एक मतलब ईमान का माना होता है मानना, बात को मानना। जैसे सूरह यूसुफ में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस जब आए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर कुर्ता दिखाया और कहने लगे वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, बाबा तो हमारी बात मानेगा तो नहीं, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। तो ईमान का माना वहाँ पे क्या हुआ? मानना। तो दूसरा माना भी दुरुस्त है, अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम्हें उम्मीद है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे? ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। गोया कि ये इस्तिफ़हाम इनकारी है, मकसद ये है कि वो नहीं मानते। बंदा कहता है ना, ओ यार तुझे अभी भी उम्मीद है कि फलाना बंदा बात मान जाएगा, इसका क्या मतलब है कि वो बंदा बात मानने वाला नहीं है। ये वही अंदाज़ है, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी बात मान जाएंगे, मतलब कि वो तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। क्यों या अल्लाह? फरमाया वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, एक फरीक, एक ग्रोह उनमें ऐसा है, यस्मऊन कलाम अल्लाह, जो अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको बदल डालते हैं, उसमें तहरीफ करते हैं, मिन बाद मा अक़लूहु, उसके समझ लेने के बाद। अल्लाह की किताब को उन्होंने सुना, उसको समझा और फिर उसमें तहरीफ कर दी। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। और वो क्या करते हैं जी? पहली किताबों में तो लफ्ज़ी तारीफ़ की है, अल्लाह का शुक्र है कुरान करीम में लफ्ज़ी तारीफ़ को नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की ऐसी हिफाजत फरमाई है कि कुरान पाक की लफ्ज़ी तहरीफ़ कोई नहीं कर सकता। लेकिन मफ़हूम में लोगों ने आज भी गड़बड़ की है और कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। मफ़हूम में
گڑبڑ کرنے کی کوششیں کریں، او جی یہاں پہ یہ مراد ہے، یہاں پہ وہ مراد ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر مارنے کی کوشش پوری کر رہے ہیں، تحریف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت فرمائی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو قرآن پاک میں پھر تعریف بھی نہیں ہو سکتی۔ کسی خزانے کی جو حفاظت کرنے والا ہے نا، وہ اگر سو جائے تو خطرہ ہوتا ہے کوئی چوری کر لے، اور اللہ حفاظت کرنے والے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اونگ بھی نہیں آتی، مجھے نیند بھی نہیں آتی، جب میں نیند سے بھی پاک ہوں، میں اونگ سے بھی پاک ہوں، تو فرمایا کہ پھر یہ خزانہ محفوظ ہے قرآن پاک۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوتا تو نہیں ہے حفاظت کرنے والا، لیکن وہ جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ اتنی پاور اور قوت میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کئی بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، گھر میں نہیں آ جاتے وہ ظالم، اور سامنے چوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ بے بس ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، زبردستی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی قدرت والا ہے کوئی نہیں، باقی سارے تو کیا ہیں، کمزور ہیں۔ جب سارے کمزور ہیں، اللہ قدرتوں والا ہے، تو اللہ کو کوئی زبردستی قابو بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کو کوئی قابو نہیں کر سکتا تو اس قرآن والے خزانے میں پھر چوری بھی نہیں ہو سکتی، اس میں رد و بدل بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تحریف سے پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حفاظت کرنے والے کو لالچ دے دی جاتی ہے، اور وہ محافظ صاحب خود لالچ میں آ کر چوری کرنے والوں کے ساتھ تعاون کر لیتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوئے، ہزاروں دفعہ ایسے ہوئے کہ معاملے کے اندر وہ چوکیدار صاحب خود انوالو ہوتا ہے، اور جب تحقیق کی جاتی ہے کہ یار فلانے، ان کو پتہ کیسے چلا؟ جی فلانے نے خود ہی بتایا ہے۔ وہ لالچ میں آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی لالچ کیا دے گا، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے تو میرے پاس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، غنی تو میں ہوں۔ اب فقیر غنی کو کیا لالچ دے گا؟ بھکاری داتا کو کیا لالچ دے گا؟ جب مجھے لالچ کوئی نہیں دے سکتا تو معلوم ہوا خزانے میں چوری بھی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ قرآن کریم والے خزانے میں نہ کوئی چوری کر سکا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کوئی کر سکے گا۔ لیکن انہوں نے، یہاں تو تذکرہ بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے اللہ کی کتابوں میں، اور قرآن کریم کے مفاہیم میں تحریف جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر آپ صرف قرآن پاک کے لفظی ترجمے تک رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صرف لفظی ترجمہ بھی قرآن پاک کا اگر بندہ پڑھ لے نا تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فرمایا کہ آپ ان کی ہدایت کی امید رکھتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سن لیتے ہیں اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد جب انہوں نے سمجھ لیا اس کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یہ ایک بات سننے میں آئی، ابھی کوئی تھوڑی یاد آ رہی ہے، اللہ کرے صحیح نکلے۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن پہ اعراب لگے نا، حجاج بن یوسف نے لگوائے، تو وہاں سورۃ القاف میں ایک لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں، کہ وہ گئے ایک بستی کے پاس، انہوں نے وہاں کھانا مانگا، استطعما، انہوں نے کھانا مانگا، تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا بستی والوں نے۔ فَأَبَوْا، وہ جو بستی والے تھے وہ آئے اور انہوں نے بڑی منت سماجت بھی کی اور بڑی آفر بھی کی کہ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دو۔ یہ نیچے والا نقطہ ہے نا،
اس کو اوپر کر دو اور ایک نقطہ اضافی اور لگا دو، بس ایک نیچے، ایک تو پہلے سے ہے نیچے سے اوپر کرنا ہے اور ایک نقطہ صرف اور لگانا ہے، تو فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا کا معنی بن جائے گا انہوں نے کھانا پیش کر دیا، فَأَبَوْا کا معنی انکار کر دیا اور فَأَتَوْا کا معنی با اور تا ساتھ ساتھ ہی، اتنا فرق تو ہے کوئی نہ، یہ چھوٹا سا کام کر دو۔ کہنے لگا، وہ کانپنے لگ گیا، کہا استغفر اللہ، یہ ایک نقطہ یہاں سے ادھر لے آؤں؟ یعنی تلوار سے کئی لوگوں کو قتل کرنا تو آسان تھا اور کیا، لیکن ایک نقطہ یہاں سے اٹھا کے یہاں لگانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ تو کیوں نہ ہوئی؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ ایک نقطے میں بھی کمی بیشی یا آگے پیچھے اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو اس در پہ ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنی ہے، آپ کہیں کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی، ایسے بدبختوں کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو ایک گروہ ان میں یہ تحریف کرنے والا، دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ ایک تو عام منافقین تھے نا، ایک یہودیوں میں خاص قسم کے منافق تھے۔ یہ منافق کیا تھے؟ اہل ایمان کو ملتے، بادشاہ ہم بھی مومن ہیں، ہماری جو کتاب ہے نا تورات، اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اور تعریفیں، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اہل ایمان تو خوش ہو جاتے ہیں، بھئی یار یہ گواہی بھی دے رہے ہیں تورات کی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں او یار یہ کیوں بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایسی باتیں تو نہ بتایا کرو نا، اوپر اوپر سے کچھ چلو خوش کر لیا کرو، یہ نہ بتایا کرو۔ یہ اگر تم ان کو بتاؤ گے نا تو پتہ کیا ہوگا؟ دن قیامت کے اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش کریں گے کہ اللہ ان کو پتہ تھا، ہمیں بتاتے بھی تھے اور پھر نہیں مانتے تھے، خواہ مخواہ یہاں بھی پریشان ہوتے ہو وہاں بھی پکڑے جاؤ گے، نہ بتایا کرو۔ اللہ فرماتا بے وقوف ہو، تم نہ بتاؤ تو مجھے پتہ نہیں ہے بھائی، تم بتاؤ گے تب مجھے پتہ چلے گا۔ تو ہاں گواہ تو دنیا میں ہے نا، وہ تو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں نا جی۔ دنیا کی عدالتوں میں تو ایسی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ راجہ صاحب عدالتوں کے خوب واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ گواہ دنیا میں نہ ہو تو پھر بڑا کیس فٹ رہتا ہے، بات صحیح ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہاں تو پھر دلوں کے راز کھولے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں وہاں تو سینوں کی باتیں بھی کھولی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ جناب تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، وہاں تو دلوں کی باتیں سامنے لائی جائیں گی اور فیصلے وہاں پہ ہوگا۔ تو دوسرا گروہ یہ ہے جو اتنے بے ایمان ہیں، ایک تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دوسرا سچی باتیں چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گواہ نہ بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ان کو ایمان کہاں سے نصیب ہوگا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں بعض ان کا بعض کی طرف، یعنی آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ الگ ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو بات جو راز اللہ نے تم پر کھول دیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں ہیں اور رات میں لکھی ہوئی ہیں، یہ لوگ تو ان کو تو پتہ کوئی نہیں ہے، ان کو کیوں بتاتے ہو؟ کم از کم ان کو تو نہ بتاؤ نا کہ ہماری کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی، کیوں؟ اگر تم بتاؤ گے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، وہ حجت قائم کریں گے تمہارے خلاف اسی بات کو رب کے سامنے، وہ دلیل پیش کریں گے گواہ کہ جناب یا اللہ انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، پھر مانا انہوں نے کیوں نہیں؟ اس لیے یہ بات ان کے سامنے بیان بتایا ہی نہ کرو۔ اور میں نے قرآن دے مول نہ پڑھیں شتابی، جڑا جڑا پڑھ دئی وہ تو بن جاندی وہابی، سمجھ آئی؟ یہ بتایا ہی نہ کرو ورنہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نہ بتایا کرو۔ افلا تاکلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ وہ عقل کرو تو یہ مسلمانوں کو آیتیں نہ بتایا کرو۔ اللہ نے جواب دیا اس بات کا۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ جانتے نہیں ہیں،
ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے نا ما یسرون وما یعلنون جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. چھپی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے, ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. تو مگر اہل ایمان کو یہ بات بتاؤ تب بھی اللہ جانتا ہے, نہ بتاؤ تب بھی اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے کہ تمہیں پتہ ہے اور تم گڑبڑ کر رہے ہو. تو فرمایا کہ ایسے بے ایمانوں کو بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. یہ دو گروہ ہو گئے. پہلا گروہ وہ جو تحریف کرتے ہیں اور دوسرا گروہ وہ جو منافقین ہیں اور اہل ایمان سے آیات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا گروہ ان پڑھوں کا. اور ایک ہوتا ہے ان پڑھ لیکن کوئی عقل اس کا کام کرتا. اللہ تعالیٰ نے نا عقل تو دی ہے نا. آپ سورۃ بقرہ میں آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ دوسرے پارے میں, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی آیات بیان کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. فرمایا آسمانوں کے بننے میں, زمین کے بننے میں, رات دن کے آنے میں, کشتیوں کے دریاؤں میں چلنے میں, ہواؤں کے چلنے میں, بادلوں کے چلنے میں, ساری چیزیں اللہ گن کے آخر فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. ان ساری باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کیا فرمایا؟ عقل. یعلمون نہیں, علم والوں کے لیے نہیں فرمایا, فرمایا عقل والوں میں. عقل ہو بس, وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, تبھی تو یہ ساری نظام چل رہا ہے. تو عقل ہو نا بندے کے اندر, ان پڑھ بھی ہو لیکن کم از کم عقل ہو تو وہ بات سمجھ میں جاتا ہے. ایک وہ ان پڑھ ہے جو ماشاءاللہ عقل سے بھی پیدل ہے, اس کے جناب اللہ تعالیٰ فرماتے سوائے خواہشات کے, اس کو کسی نے کہہ دیا نا باجی جنت میں ہم نہیں جانا ہے, ہاں جی بالکل ایسا ہی جانا ہے. اب اس نے یہ نہیں سوچنا بھائی جنت کوئی کہ یہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے جو مجھے کہہ رہا ہے, جنت کی ٹکٹیں اس نے تو نہیں دینی. اگر ان پڑھ بندہ عقل کو دوڑائے تو یہ جو مجھے جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے اس کے اپنے پاس کتنا اختیار ہے, سوچ تو سکتا ہے نا. جیسے ایک زمیندار بکریاں چرانے والے کے پاس ایک حضرت صاحب تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا یار یہ جو تیرے پاس فلانی گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے, پرانے دور میں یہی چیزیں ہوتی تھیں, یہ مجھے دے دے. کب کیوں جی؟ کب تجھے میں اس کے بدلے میں پل صراط پار کراؤں گا. ایسا کہ جی تو بڑا آسان کام ہے, ایک گائے لگ جائے, ایک بکری لگ جائے اور پل صراط پار ہو جائے. ان کا بڑی زبردست, لیکن تھا سمجھدار. اس نے کہا چلو جی گھر چلتے ہیں, کھانا شانا کھاتے ہیں, پھر آپ کو دے دیں گے. اور بننا ہم کہتے ہیں نا دو کھیتوں کے در جی واٹ بندی, اس نے وہاں سے جب اس نے گزارا نا چھوٹے سے بننے سے لے کر گیا, ایک تو بڑا بننا تھا جہاں راستہ صحیح, اس پیر صاحب آگے چلیں تو ایک پاؤں اوپر رکھے پھر نیچے گر جائیں, پھر اوپر رکھیں پھر ادھر گر جائیں, اس رکھ کے ڈنا دیتا ہے پیچھوں سے, بننا تو پار کر نہیں سکنا تو پل صراط پار کرا اتنا تھا. بندے کو عقل ہو نا تو بندہ سمجھ جاتا ہے بھئی تو یہاں تو پار کر نہیں سکتا اور پل صراط کے ٹھیکے لے رہا ہے کہ جناب میں پار کراؤں گا, اس لیے جا اپنا کام کر. تو عقل بندے کے اندر ہو تو بندہ غور کرتا ہے, بندہ بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ بات ان کے دعوے پر سجتی بھی ہے یا نہیں. یہاں پہ پھر بات یاد ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ بڑی حکمت کی باتیں اور بڑے پتے کی باتیں بتاتے ہیں نا. فرماتے ہیں ایک آدمی نے ایک چڑیا کو پکڑ لیا. کس کو؟ چڑیا کو. جب ذبح کرنے لگا نا چڑی نے کہا بات سن, مجھے ذبح نہ کر, اتنے ساری تو میں ہوں, ایک ٹائم کا تیرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, اگر تو مجھے چھوڑ دینا تو میں تجھے 3 باتیں بتاؤں گی اتنی حکمت کی, اتنی پتے کی کہ آئندہ تیرا بڑا فائدہ ہوگا. اب اس نے تھوڑی دیر سوچا, اس نے کہا کیا پتہ یہ بات اس کی ٹھیک ہی ہو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. کیسے بتائے گی؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤں گی تیرے ہاتھ سے, دوسری بات اڑ کے جب دیوار پہ بیٹھوں گی وہاں, تیسری درخت پہ جب پہنچ جاؤں گی نا پھر وہاں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پہلی بات ہاتھ پر بتائی. اس نے کہا اگر کوئی بندہ تیرے سامنے دعویٰ کرے نا تو فوراً نہیں مان لینا, بلکہ پہلے یہ غور کرنا ہے کہ یہ دعویٰ اس کے چہرے پہ سجدہ بھی ہے یا نہیں. سمجھ آئی؟ سید اللہ شاہ بخاری مرزے سے کہا تھا, مرزیا تینوں نبوت دعویٰ سجے ہی نہیں, بے وقوف انسان, تو شیشے منہ ویکھ لگا نا, یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں نبی ہوں.
تو غور ہی نہیں کیتا اپنی شکل تے، دعویٰ سجدہ ہی نہیں۔ پہلے بات یہ دیکھنی ہے کہ دعویٰ سجدہ بھی ہے اس کے چہرے پہ یا نہیں سجدہ، ایسے نہیں مان لینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چڑی نے جناب پر مارے، دیوار پہ جا بیٹھی۔ اس نے کہا دوسری کون سی بات ہے؟ اس نے کہا دوسری بات ہے کہ تو بڑا الو کا پٹھا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس سے کہ تو نے مجھے چھوڑ دی ہے، اگر تو مجھے ذبح کرتا نا تو آدھے کلو کا موتی تھا میرے اندر، اتنا قیمتی تو کروڑ پتی بن جاتا۔ اس نے تو سر پکڑ لیا، گر گیا اور جناب حالت اس کی غیر ہو گئی۔ جب کوئی تھوڑا بہت ہوش آیا، اس نے کہا اچھا تیسری بات بتا۔ ہم نے کہا بے وقوف انسان، میں آدھے تولے کی تو خود ہوں، آدھے کلو کا موتی میرے اندر کہاں سے آ گیا؟ یہی بات تو تجھے میں نے پہلے سمجھائی تھی کہ پہلے یہ سوچنا کہ یہ دعویٰ اس پہ فٹ بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ تو نے تو پہلی بات کو کوئی نہیں سمجھا۔ یہ مثال ہے، لیکن مثال دے کے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بندہ کچھ عقل کو بھی ہاتھ مارے نا، علم بے شک نہ ہو لیکن عقل تو ہونا چاہیے نا، عقل کے ساتھ تو بندہ بات سمجھے نا کہ جناب یہ بات جو کر رہا ہے یہ ٹھیک بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں تیسرا گروہ وہ ایسے ان پڑھوں کا ہے جو عقل سے بھی فارغ ہیں، ان کو ان کے وڈیروں نے بتا دیے کہ جنت ہماری ہے جی، بس وہ اسی پہ ڈٹے ہوئی ہیں، یہی تمنا اور آرزو پال کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہمارے وڈیرے ہیں نا، بس جنت ساری انہی کی ہے جی، جس کو چاہیں گے جناب جنت بھیج دیں گے، جس کو چاہیں گے بس پکڑ کے چلو نکل توں، اسے جنت سے نکال دیں گے، سارا کچھ انہی کے پاس ہے، اور بس وہ یہی سوچ کر بیٹھے ہوئی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسی بے وقوفوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ شروع میں ہم نے درس شروع کیا تو یہاں پہ کئی بندے نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں کہ یہ قرآن کی تفسیر بڑی غلط بیان کرتا ہے، تو آپ کو تو چونکہ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو تو پتہ ہے، آپ ادھر بیٹھیں غلطی پکڑیں، پھر میں ذمہ دار ہوں آگے۔ لیکن ایسے تو نہ کریں نا کہ جناب انہوں کا یوں ہی دعویٰ مار دیں۔ تو بندے کوئی عقل کے سے بات سوچے تو بات سمجھ میں آئے۔ ضروری نہیں کہ بندہ ہر بندہ عالم تو پورا نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خدا داد صلاحیت دی ہوتی ہے اس کے ذریعے بندہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اب بندہ علم بھی نہ ہو اور عقل بھی نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہدایت سے محروم ہی اکثر رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ایسے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ خود تو کتاب کو جانتے کوئی نہیں، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، سوائے تمناؤں اور خواہشات کے۔ ان کے وڈیروں نے بتا دیے بس جی ہم جس کو چاہیں گے نا جنت میں بھیج دیں گے، بس تمہارا ہمارے ساتھ تعلق پکا ہونا چاہیے، ہم بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ہمارے یہاں جی، بس جان دو۔ انہیں سمجھا کوئی گیٹ کراس کر رہا ہے شاید کسی دفتر والا جانتا ہوگا تو کہے گا بھائی ہم اپنا ہی بندہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، چوکیدار کی پھر کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ کو اس کو روکے۔ یہی دنیا والا حساب انہوں نے آخرت میں بھی سمجھ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں نا الا امانیہ، یہ خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، اور ہر تمنا تو پوری نہیں ہوتی نا۔ جھگی جلانے والے فقیر پوچھے ماں تو علاقے دا نمبردار کون ہے؟ کہ فلانا، وہ جا کے مر گیا امی تو پھر کون ہو سی، وہ دا بیٹا ہو جاسی نہ، کہ تو وہ مر گیا تو پھر کہ وہ دوسرا بیٹا ہو جاسی یا بھائی ہو جاسی، وہ جی مر گیا تو پھر کہا بچے سارا جہان مر جائے تینوں نمبردار کسی نہیں بنانا۔ کوئی تمنا کر، تو عقل دی کر، کوئی حساب دی کر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ امانیہ، تمنائیں پال کے رکھی ہوئی ہیں کہ بادشاہ جنت یوں قیامت آئے گی، پھر فلاں حضرت صاحب آئیں گے، پھر وہ ہمیں کہیں چلو بھائی جنت ہوتا ہے اسی چلے جاسا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف تمنائیں نہیں ہوتی، کچھ عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اور کچھ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ گمان کرتے ہیں، بس گمان باندھ کر بیٹھے ہوئے کہ یوں ہو جائے گا اور توں ہو جائے گا، اس کے علاوہ ان کی کوئی پاس بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی اکثر ہدایت سے کیا رہتے ہیں؟ محروم رہتے۔ کیوں کہ جو ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھتا، جو سیدھی بات کو سننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جو یہ کہتا ہے کہ بس جی چھوڑو جی، یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کتاب الہی سننے کی، اللہ کی بات سننے کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی، بات جو بزرگوں نے فرما دی ہے نا جی، بات وہی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے بھی اکثر ہدایت سے کیا رہتے ہیں؟ محروم رہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 گروہوں کا ذکر پڑھ لیا۔ ایک وہ گروہ ہے جو تحریف کرتا ہے، دوسرا منافقین کا ہے جو اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کر کے پھر آپس میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں بیان کرنی تھی،
اور تیسرا ان ان پڑھوں کا ہے جو بالکل ضد پہ ڈٹے ہوئی ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تین طبقات سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، اور یقیناً ایک گروہ ان میں ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کی کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، اس چیز کو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، واضح کر دی ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ حجت قائم کرے تمہارے خلاف اس بات کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ جواب، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، سوائے خواہشات کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اور کچھ نہیں ہے مگر محض گمان کرتے ہیں۔